अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, आज तुम में से किस ने जनाजे की पैरवी की? तो सिद्दीक़ ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी मैंने पैरवी की। आज में तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? ऐ अल्लाह के नबी मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। आज तुम में से कौन है जिसने रोज़ा रखा? ऐ अल्लाह के नबी मैंने रोज़ा रखा हुआ है। यानी जो काम नबी अलैहिस्सलाम पूछते थे, अबू बकर सिद्दीक़ जवाब देते थे, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी। अबू बकर फरमाया करते थे, मैं हमेशा इस कोशिश में लगा रहता था कि अबू बकर सिद्दीक़ से नेकी में आगे बढ़ जाऊं, मगर वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते थे। एक ऐसा दिन आया जब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो कुछ तुम्हारे पास है अल्लाह के रास्ते में खर्च के लिए लेके आओ। उमर फरमाते हैं कि मैं खुश हुआ, मेरे कारोबारी हालात अच्छे थे और मेरे पास वाफिर पैसा था, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं अबू बकर से बढ़ के ही दिखाऊंगा। चुनांचे मैं घर गया और अपने माल के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा घर वालों के लिए रख लिया और एक हिस्सा मैंने ला के नबी साहब की खिदमत में पेश कर दिया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ नबी आ गए। नबी साहब ने उनसे पूछा, अबू बकर तुम घर वालों के लिए क्या रख के आए? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। जो कुछ घर में था सब कुछ ला के आपके कदमों में मैंने डाल दिया। तो उमर लानो कहते हैं, मैं समझ गया मैं अबू बकर से नेकी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो नेक लोग होते हैं उनकी ये पहचान होती है कि वो नेकी में दूसरों से आगे बढ़ते हैं। आम लोग फ़र्ज पढ़ते हैं, ये सुन्नतें पढ़ लेते हैं, वो नाफिल का भी अहतमाम करते हैं। आम लोग 5 नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, वो नफल नमाज़ों का भी अहतमाम करते हैं। इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सलात तस्बीह भी पढ़ते हैं, शुक्राने के नफल भी पढ़ लेते हैं, सलात तौबा भी पढ़ लेते हैं। तो उनकी रग़बत दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती है नेकी काम में। आम आदमी अगर तिलावत करे तो मुश्किल से 1 पारा तिलावत करता है। जिनको नेकी का शौक़ होता है वो इस तरह की तिलावत तो करते ही हैं, इसके साथ साथ सूरह यासीन की तिलावत भी करते हैं रोज़ाना फजर में। फिर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया भी पढ़ते हैं, इशा के बाद सूरह मुल्क भी पढ़ते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ सूरतों को मुख्तलिफ़ औकात में पढ़ के अपने नेक अमाल में और इजाफा करते रहते हैं। फिर यही नहीं कि वो नमाज रोज़ा ही करते हैं। इसी दुनिया में जबकि लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, वो रोज़ों की भी पाबंदी करते हैं। चुनांचे बहुत सारे लोगों को देखा कि उनकी तरतीब होती है, हर महीने की 13, 14, 15 इनको अय्याम बीज कहते हैं, वो अय्याम बीज के रोज़े भी रखते हैं। और कई लोग तो इससे और आगे कदम बढ़ाते हैं कि हफ्ते में सोमवार और जुमेरात के 2 रोज़े भी रखते हैं। और कुछ इससे भी आगे कदम बढ़ाते हैं, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार। चुनांचे हमारे पास चित्राल से एक आलिम आए और उन्होंने मुझे आते ही बता दिया कि हज़रत पिछले 32 साल से मेरी ज़िंदगी का मामूल है, मैं एक दिन रोज़ा रखता हूँ, एक दिन इफ्तार करता हूँ। तो आपको इसलिए बता दिया कि आप खाना खिलाने के बारे में परेशान ना हो, आपको मेरे मामूल का पहले से पता होना चाहिए। तो मुझे खुशी हुई कि आज के इस गए गुजरे दौर में भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दिन रोज़ा और एक दिन इफ्तार की तरतीब से पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम भी गुजार सकते हैं, हमें रुकावट तो कोई नहीं। ख़ास तौर पर औरतें तो कम खाना या भूखा रहना इसको पसंद करती हैं ताकि वो स्मार्ट रह सकें। अगर दिल में ये शौक़ हो कि हम इबादत करेंगी तो हमारा अल्लाह हमसे राज़ी होगा, आखिरत के दर्जात बढ़ेंगे, तो उनका ये भूखा प्यासा रहना अल्लाह के कुर्ब का सबब बन जाएगा। इसलिए फरमाया अस्सौम जुन्ना, कि रोज़ा तो जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल की मानद है। तो रोज़ा भी, नमाज भी, तिलावत भी, फिर उसके बाद दूसरों के साथ अच्छाई के साथ पेश आना, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। हदीस मुबारका में आता है कि जो बंदा दूसरों के साथ खुशखुल्की से बात करता है, इसके बदले उसके गुनाह झड़ जाते हैं, उसके लिए सदका है ये, खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक औरत गैर मर्द के साथ मुस्कुरा के मिले, औरत औरतों के साथ इस तरह मुस्कुरा के अच्छे अखलाक से पेश आए, मर्द मर्दों के साथ जो है मुस्कुरा के पेश आएँ और अच्छे अखलाक दिखाएं। आज हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हम दूसरों के दिल दुखाते हैं, अपनी बेतवज्जही की वजह से या अपनी मनमानी की वजह से या किसी भी वजह से। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, हमारे अंदर आजिज़ी हो और हम अल्लाह के ईमान वाले बंदों के लिए बिछ के रहें। हमें ईमान वालों के लिए झुक के रहना चाहिए। मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। अब जब अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएंगे तो कौन है इसको झुकाने वाला?
مہمان نوازی کریں، غریبوں کے اوپر ترس کھائیں۔ یہ جو ہے نا کسی حاجت مند کے اوپر ترس کھانا، پریشان حال کے اوپر ترس کھانا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے محبت کے دو بول بول دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور کئی وقتوں میں تو یہ چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدکردار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس کو پانی پلایا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو اس نے کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ ایک طوائف تھی، حرام کاموں میں پڑی ہوئی تھی، مگر ایک کتے کو پانی پلانے پر اگر اللہ نے اس کی بخشش کر دی، آپ سوچئے پھر ایک انسان کو پانی پلانے پر کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بڑا حیران ہوگا، یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے منزہ مبرہ ہیں، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو آپ کی شان میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، آپ ایسی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں دن تمہارے پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے پلاتے ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھلایا پلایا۔ القرآن آن لائن ایجوکیشنل کمپلیکس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ وی پرووائڈ آن لائن ہولی قرآن کلاسز، ٹائم اینڈ ڈے ایٹ یور اون چوائس، ہائی کوالیفائڈ میل اینڈ فیمیل انگلش اسپوکن ٹیچرز، افورڈیبل منتھلی فی۔ وی آر ٹیچنگ بیسک قاعدہ، میمورائزیشن آف دا ہولی قرآن with تجوید، ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر، نماز اینڈ کلماز، 3 days free trial lesson۔ Contact us WhatsApp number 923220843946۔ اور اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے میری تیمارداری کی۔ اب آپ سوچئے نا کہ دین اسلام نے اس کو کتنا اونچا درجہ دیا۔ ہم تو گھر میں کوئی بیمار ہوتے نا اس کا حال نہیں پوچھتے، آج کل یہ حالات ہیں کہ بیمار ہوتی ہے بہن، بھائی حال نہیں پوچھتا، بھائی بیمار ہوتا ہے بہن حال نہیں کرتی، ایک بہن بیمار ہوتی ہے دوسری بہن نہیں پوچھتی، گھر کے لوگوں سے حالات نہیں پوچھتے۔ ہمارے دلوں میں تو یہ محبتیں ہیں ہی نہیں جو شریعت چاہتی ہے، تو اس کی وجہ سے نیکی کا ایک بڑا حصہ ہے جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بہو بیمار ہو، ساس توجہ ہی نہیں دیتی، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آئے دن سننے میں آتے ہیں۔ اور پھر اگر ہمیں اللہ موقع دے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو انسان کے بس میں ہو وہ خرچ کرے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادتیں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن بارش ہوئی اور باہر موسم بہت اچھا، اب ایک کمرے میں رہ کے اس کا دل بھی تھک چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو باہر کا موسم بہت اچھا لگا، اس نے سوچا کہ میں ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھتا ہوں، طبیعت میری فریش ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ باہر نکلا تو شیطان کو بھی موقع مل گیا۔ ایک عورت تھی جو بکریاں چرانے والی تھی، وہ کہیں سے آئی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، چونکہ اس جگہ چشمہ تھا۔ اب اس دوران اس عورت نے بہت ہی نرم باتیں اس سے کرنی شروع کر دی۔ اب وہ بھی انسان تھا، چنانچہ اس کا دل بھی متوجہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس عابد نے، اتنے نیک بندے نے، اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب جب اس نے گناہ کر لیا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے چاہیے کہ میں جلدی غسل کروں اور اللہ کے سامنے توبہ کروں۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے کپڑے جو ہے نا اتار کے، قریب پانی کا چشمہ تھا وہاں پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ پانی میں نہا رہا تھا نا تو اس وقت ایک مانگنے والا کوئی آیا اور اس نے آ کے اس عابد کو کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ عابد نے اسے کہا کہ دیکھو میرا جو جب ہے نا اس کی جیب میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا ہے، وہ لے لو اور کھا لو، میرے پاس یہی کچھ ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس فقیر نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے لیا اور کھا لیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عابد کی موت کا وقت قریب تھا، اسی نہانے کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو فرشتے آئے روح لینے کے لیے۔ جہنم کے فرشتے کہیں کہ اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے اس لیے کہ اس نے بدکاری کی، جنت کے فرشتے کہیں کہ نہیں اس نے نیکی کی ہے، 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی نیکیوں اور گناہوں کا موازنہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موازنہ کیا گیا تو
زنا کا گناہ 60 سال کی عبادت سے بھاری نکلا، یعنی 60 سال کی عبادت بھی اتنی بھاری نہیں تھی جتنا بھاری ایک مرتبہ اس گناہ کو کرنا تھا۔ چنانچہ جہنم والے فرشتے کہنے لگے جی کہ اب تو اس کو لے کے جانا ہے جہنم میں۔ اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ دیکھو تم نے باقی نیکیاں تو اس کی تول لی ہیں، ایک نیکی رہ گئی ہے۔ کون سی نیکی؟ اس نے کہا کہ بالکل مرنے سے 1-2 منٹ پہلے ایک فقیر نے اس سے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا، تو فرشتوں نے کہا اس ٹکڑے کو بھی تولو۔ چنانچہ جب اس روٹی کے ٹکڑے کو اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالا گیا، وہ اتنا بھاری نکلا کہ اس کے مقابلے میں سب گناہ ہلکے ہو گئے اور اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ بتائیے کہ 60 سال کی عبادت جو گناہ نہ بخشوا سکی، اللہ کے راستے میں ایک خشک ٹکڑا روٹی کا دے دینا اس نے گناہوں کو بخشوا دیا۔ ہمارے دلوں میں تو یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہو کچھ اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں دیں، فقیر کو دیں، کسی غریب کو دیں، مہمان کو کھلائیں، پڑوسی کو دیں، اللہ کے راستے میں کسی طرح ہم خرچ کریں۔ یہ شوق ہونا چاہیے دل میں، جتنا یہ شوق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک دن میں 60,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے۔ 60,000 آدمی، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے قریب میں ایک دیہات ہے، اس میں ایک بندہ ہے جو ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتا ہے، اور جس دن وہ ایک اونٹ ذبح کرتا ہے اس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ گاؤں کے سب لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں۔ پورے گاؤں کے لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ ایک اونٹ کا گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پوری بستی کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کے دسترخوان کے لیے روزانہ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے۔ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے جس کے سالن سے وہ آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ہمارے پاس تو کچھ عمل ہے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ جو ہمارے بڑے تھے، جو اہمیت سمجھتے تھے زندگی کی، وہ واقعی بھاگ بھاگ کے نیکیاں سمیٹنے میں لگے رہتے تھے، بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے، ایک کام پھر دوسرا کام، تھکتے نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتے تھے۔ آج یہ نیکی کا کرنا ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کے بدلے اس کے اوپر اس کے لیے باغ لگائے جاتے ہیں اور مکان بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اب بتائیے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اگر ہمارے لیے جنت کے گھر میں اتنا بڑا درخت لگ سکتا ہے تو ہمیں تو جنت میں اپنے باغ لگانے چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے۔ عورتیں کھانا بناتے ہوئے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، گھر کی صفائی کا کام کرتے ہوئے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، ہر وقت ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنا آخرت میں باغ والا گھر بنا سکتے ہیں۔ ہمارا گھر ایسا ہو جیسے کوئی باغ ہوتا ہے، اللہ ایسے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ عبادت شروع کرتا ہے تو کچھ فرشتے اس کے لیے جنت میں گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر بنانا بند کر دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر بنانا کیوں بند کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا ہے، یعنی جو را میٹیریل تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ کہ عبادت کرنے والا بندہ عبادت ختم کر دیتا ہے تو جنت میں فرشتوں کو را میٹیریل ملنا بند ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی دیر تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تو اس کے بدلے جنت میں ہمارا گھر بن رہا ہوگا۔ عورتیں ذرا اس بات کو سوچیں تو صحیح کہ ہمارے لیے آخرت میں اتنا بڑا محل بنے گا اس عبادت کی وجہ سے۔ دنیا کا گھر تو اینٹوں پتھر سے بنا ہوتا ہے، جنت کا گھر تو ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور مشک کا اس کے اندر سیمنٹ لگا ہوا ہوگا۔ اتنا خوبصورت گھر بنے گا۔ اور کئی جنتی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے شیشے کا گھر بنائیں گے، بے جوڑ موتی کا محل بنائیں گے، روبی کا بنا ہوا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ،
سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہو تو کیا انسان کو مزہ آئے گا، اور یہ ہم بنوا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، مگر ہم یہاں پر اللہ کی عبادت ڈٹ کے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سا روبی ہوتا ہے، انگوٹھی میں لگا ہوا، تو عورتیں خوش ہو کے دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو مجھے کتنا خوبصورت یہ پریشس سٹون مل گیا ہے۔ بھئی اگر انگوٹھے میں لگی روبی کا یہ اگر مان ہے، تو وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ پورا گھر ہی روبی کا بنا ہوا دیں گے، وہ کتنی خوش قسمت عورت ہوگی۔ اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس میں ہمت چاہیے، شوق چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ امید سے مراد یہ کہ جب انسان اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالے تو دل میں امید لگ جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور رہبہ سے مراد یہ کہ جب انسان اللہ کے جلال پہ نظر ڈالے تو ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ انسان اپنی نیکی کو دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ مہربانی فرما دیں گے، اور گناہوں کو دیکھیں تو دل ڈر جائے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گدھے کو جب اس کا مالک کھینچتا ہے نا، تو گدھا چلنے سے ضد کرتا ہے، نہیں چلتا، تو مالک اس کو کچھ چارہ آگے دکھاتا ہے، تو چارہ کھانے کے شوق میں گدھا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ اس کو آگے منہ کی طرف چارہ دکھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کے جو ہے نا وہ پیٹھ کے اوپر ڈنڈے بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو گدھا پھر چلتا رہتا ہے چارے کے شوق میں اور ڈنڈا لگنے کے خوف میں۔ یوں ہی سمجھیں کہ ہمارا نفس بھی گدھے کی مانند ہے، ہم اس کو نیکی کا شوق دلائیں تاکہ یہ نیکی کی طرف آگے بڑھے، اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دلائیں تاکہ ڈنڈے کے ڈر سے یہ گناہوں سے بچے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ تو یہ خوف اور یہ امید دونوں ضروری ہیں۔ اگر صرف امید ہو تو بندہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے کہ جی اللہ تو معاف کر ہی دیں گے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، اور نا امیدی کفر ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، شوق بھی ہو نیکی میں آگے بڑھنے کا، اور خوف بھی ہو گناہوں سے بچنے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جوانی میں بندے کے اندر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور بڑھاپے میں بندے کے اندر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تو یہ دونوں نعمتیں ہیں، امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے تاکہ ہم خوب بھاگ بھاگ کے نیکی کرنے والے بن جائیں۔ نیکی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بندے کے اپنے من کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے خوب نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت 4 ایسی خواتین ہیں کہ ان کے زندگی کا معمول بنا ہوا ہے ہر روز ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ان میں سے 1-2 تو 45-50 کی عمر کی ہیں، اور ایک عورت تو بہت ینگ ہے، 31-32 کی ایج کی ہے، وہ بھی ایک قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ کسی ملک میں گئے تو ایک آدمی نے ہمیں کہا کہ جی میرے گھر میں آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب ناشتے کے لیے گئے تو اس نے اپنی سٹوری سنائی، کہنے لگا جی میری بیوی بیمار ہو گئی، میں ہاسپٹل میں لے گیا چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تیری بیوی کے بریسٹ کینسر ہے، اور وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو پاکستان جا کے دفن کرنا ہے تو پاکستان چلے جائیں، ڈیڈ باڈی کو لے جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو یہیں دفن کرنا ہے تو پھر یہیں رہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آ کے بیوی کو ساری بات بتا دی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے بریسٹ کینسر ہے، اور تیرا کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینہ میکسیمم تیری زندگی ہوگی، اس کے اندر اندر تیری موت واقع ہو جائے گی۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کی عمر 30 سال تھی، تو وہ پریشان تو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر کہنے لگی کہ آپ میرے لیے پریشان مت ہوں، آپ مجھے پاکستان نہ لے کے جائیں، میں یہیں رہوں گی اور اللہ مجھے شفا دیں گے۔ میں نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگے میرے پاس ایک نسخہ شفا ہے، میں اس پر عمل کروں گی اور مجھے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔
چنانچہ اس عورت نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ وہ قرآن مجید ایک پورا ختم کرتی تھی، پانی کو دم کر کے پی لیتی تھی۔ کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے ہیں اور میری وائف ابھی تک صحیح سلامت زندگی گزار رہی ہے۔ تو اگر 31 سال کی عورت لڑکی بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے، کون عورت ہے جو یہ کہتی ہے جی کہ میں ایک پارہ روزانہ نہیں پڑھ سکتی؟ یہ صرف پرائورٹی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم بھی نکل آتا ہے اور ہم کام کر بھی لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو پرائورٹی نہیں ہوتی ان کے لیے ہم بہانے بنا لیتے ہیں۔ من حرامی تے حجتہ ڈھیر، اصل میں من حرامی ہوتا ہے اور ہم حجتیں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر دل کے اندر شوق ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا شوق ہونا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے۔ ہمارے اکابر ان نعمتوں کی وجہ سے پوری زندگی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ 70 طواف روزانہ کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب یہ کہ ہر طواف کے 7 چکر، اور 70 طواف کا مطلب 490 چکر بیت اللہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 490 چکر روزانہ لگانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم عمرے پر گئے تو میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا ترغیب دی کہ بھائی ہم 10-15 دن یہاں ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان 15 دنوں میں 100 مرتبہ طواف مکمل کر کے جائیں۔ تو بچوں نے نیت کر لی۔ اب انہوں نے 5-10 طواف جب روزانہ کے شروع کیے تو پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے۔ میں نے اپنے بیٹے سیف اللہ کو دیکھا، اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ بہت اسٹرانگ بچہ تھا، صحت مند بچہ تھا، وہ ذرا ایسے لنگڑا کے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ابو جی آج میں نے 10 طواف مکمل کیے تو پاؤں کے اندر چھالے بن گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر آیا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس سے بھی 2 سال چھوٹی ہے، اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ استری کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں کو ذرا گرم کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ ابو جی میں نے بھی آج 10 طواف مکمل کیے ہیں اور میرے پاؤں کے نیچے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، تو میں استری کے ساتھ تھوڑا پانی اپنے پاؤں کے نیچے کے حصے کو ٹکور کر رہی ہوں۔ اب دیکھو جو بچے 10 طواف روزانہ کرتے ہیں ان کے پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں اور پاؤں کو ٹکور کرنی پڑتی ہے، اور 15 دن میں مشکل سے وہ 100 طواف مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ بزرگ 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کرتے تھے، اور ہر طواف کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ اب بتائیں ہم اگر 10 رکعت پڑھ لیں نا کسی دن تو گھٹنے تھک جاتے ہیں۔ تراویح میں 20 رکعت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں تراویح، اور وہ 140 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت کرتے ہیں، نہیں بہت نہیں کرتے، کرنے والے بہت کچھ کر گئے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ہارون رشید۔ اس کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات 200 رکعت تہجد پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ ہو اور رات کو 200 رکعت تہجد پڑھے۔ تو میں نے اس پر تھوڑا ریسرچ کی کہ کتاب میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ جب اور کتابوں میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ 200 رکعت تو وہ روزانہ پڑھتا ہی تھا، کبھی کبھی وہ 400 رکعت بھی ہر رات میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں 400 رکعت نفل پڑھنا رات کو کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو آخری رکعت میں سمع اللہ کہنے کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور وہ بادشاہ ہو کے 400 رکعت رات کو تہجد پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا اور وہ ہر رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے ہم روزانہ 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے، تو ہم 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے ایک دن میں، اور وہ بادشاہ ہو کے 5000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ لوگ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟
ان کے دل میں عبادت کا شوق تھا، اللہ کی ملاقات کا شوق تھا، اور وہ ان کو نیکی کرنے پر برانگیختہ کر دیتے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کے وصل کا شوق ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم عبادت کرتے تھکے ہی نہ، کرتے رہیں۔ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل ہے، یا استغفار پڑھنا 5000 دفعہ کون سا مشکل کام ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا 5 پارے 10 پارے کوئی مشکل کام نہیں، لگن کی بات ہے۔ لگن دل میں ہو تو سب کام آسان ہو جاتا ہے، اور لگن نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کام میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ یہ مومن کی صفات ہیں، ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، نیکی کا شوق ہو اور ہمارے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہو۔ جس بندے کو یہ 2 نعمتیں مل گئیں، آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور اس بندے نے ایک کامیاب زندگی گزار لی۔ اور یہ جو نیکی ہے نا، یہ صرف ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو عمل منقطع ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب فوت ہوتا ہے انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، 3 عملوں کے۔ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی اور وہ نیک اولاد نیکی کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اگر اس نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا تو شاگرد ہوتے ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، اس کا بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے، یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنوایا، تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ ان 3 کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ سانس جب تک چل رہا ہے نا، اس وقت تک ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی بخشوا سکتے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، ہم اس وقت تک جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ٹیلی فون کے اندر بہت سارے میسیجز ہو جائیں تو ہم ڈیلیٹ کی بٹن دباتے ہیں اور سارے میسیج ختم۔ توبہ جو ہے یہ بھی ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے، ہم توبہ سچی کریں تو زندگی کے سارے گناہ معاف، بلکہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، مگر یہ سب کچھ موت سے پہلے ہے۔ جب انسان کو موت آ گئی اب کچھ نہیں کر سکتا، اب چانس نکل گیا ہاتھ سے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکے تو مجھے تو اپنی رحمت کے ساتھ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا کر دینا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ کافی دنوں بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میرے اوپر فضل فرما دیا اور اللہ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب قبر میں نہ مجھے کھانا ہوتا ہے، نہ پینا ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے، میں ہر وقت وہاں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں نے کتنے 1000 مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کر لیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنائی نا کہ میں نے کتنی 1000 مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، تو خواب دیکھنے والا شخص بڑا حیران ہوا، کہتے اچھا تو نے اتنے 1000 مرتبہ وہ عمل کر لیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سن، میرے ساتھ بے شک ڈیل کر لے، اتنے 1000 قرآن پڑھنے کا عمل تو لے لے، اور جو ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں وہ اجر مجھے دے دیں، چونکہ آپ زندہ ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور میں نے 1000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا قبر میں، مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا اس لیے کہ میں مر چکا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، ذکر، ہر چیز کی آسانیاں کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر بھاگ کے نیکی کریں، لوگوں سے چھپا کے نیکی کریں اللہ کے لیے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، اور اس کے موقع بہت مل جاتے ہیں بندے کو۔ جتنا زیادہ نیکی کریں گے اتنا اللہ راضی ہو جائیں گے، اور آخرت کی ہماری منزل آسان ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے۔